क्या मज़ारात पर जाना फ़र्ज़ है, सुन्नत है, वाजिब है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मज़ार पुर अनवार पे आने की तलकीन खुद फरमाई है। मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती। जाने के आदाब क्या हैं, इसमें इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन शरन मज़ारात की हाज़िरी शरन जायज़ है और बिल्कुल जायज़ है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मज़ारात पर जाने को शिर्क करार देते हैं, वहाँ दुआएं मांगने को शिर्क करार देते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? अगर मज़ारात पे औलिया पे जाने को शिर्क करार दिया जाए तो नाउज़ बिल्लाह ये बहुत बड़ी हमाकत होगी। हम अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, इसमें कोई शिर्क नहीं। लोग कहते हैं आप भी कब्रों से मांग रहे हो, गोया कि हिंदुओं की तरह बुतों से मांग रहे हो। शरई अहकाम वही हैं जो प्रिंसिपल्स शुरू से चले आ रहे हैं। मज़ारात पे जाने के आदाब जिक्र किए गए हैं, उन आदाब से जाएंगे तो जायज़ है। मज़ार के अलावा आप किसी जगह भी गैर शरई हरकत करेंगे तो वो जायज़ नहीं होती, वो हराम होती हैं। किसी को भी सजदा करेंगे तो वो हराम है, चाहे मज़ार को करें, साहिब मज़ार को करें, जिंदा को करें या बादल ममात करें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज के ख़ुसूसी प्रोग्राम में मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, औलियाए कामिलीन वो हस्तियाँ हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला की रज़ा, दीन इस्लाम के फ़रोग़ और इंसानियत की खिदमत में गुजार दी, और आज कई सदियाँ गुजरने के बावजूद उनके मज़ारात और उनकी कबूर पर लोगों का रश नज़र आता है। और उन्हीं में से अक्सर लोग वो हैं जो ये कहते दिखाई देते हैं कि इधर आने से उनको सुकून मिलता है, उन्हें रूहानियत मुयस्सर आती है, उनके मसाइल हल होते हैं। तो दूसरी तरफ वो भी तबका मौजूद है जो कहता है कि मज़ारात पर जाना शरीयत में जायज़ नहीं, मज़ारात पर जाना शिर्क के ज़ुमरे में ले आता है। यानी तरह तरह के फतवे लगाए जाते हैं, तरह तरह के एतराज़ात किए जाते हैं। तो आज हम इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे क्या इन एतराज़ात की कोई हकीकत है या नहीं है, ये फ़कत मफरूज़ा जात हैं। तो हम इन्हीं सवालात को जानने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ डॉक्टर आबिद कादरी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, बगैर किसी तमहीद के मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या मज़ारात पर जाना फ़र्ज़ है, सुन्नत है, वाजिब है? कि अगर इतनी ताकीद की जाती है तो आप ये बताएं कि मज़ारात पर जाने की शरई हैसियत क्या है? मज़ारात के हवाले से सबसे पहले हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक देखना होगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मज़ार पुर अनवार पे आने की तलकीन खुद फरमाई है। मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती। मेरे आका ने खुद इरशाद फरमा दिया। और मेराज की शब जब सफ़र चल रहा है मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा का, तो मेरे आका ने फरमाया मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कब्र में देखा है कि वो नमाज़ पढ़ रहे थे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बक़ी में ख़ुद तशरीफ़ लेके जाते। इसी तरह शुहदाए उहद के मज़ारात पे हुज़ूर ख़ुद जलवा अफरोज़ होते, वहाँ जाके आप दुआ भी फरमाते, क़याम भी फरमाते और तलकीन और ख़ुतबा भी इरशाद फरमाया करते। इसी तरह वालिदैन की कबूर पे जाने का मेरे आका ने खुद हुक्म फरमाया। तो लिहाजा अगर शरई एतबार से देखा जाए मज़ारात पे जाना कोई इसमें कबाहत नहीं है, कोई इसमें मना नहीं है, और इसमें जाना बिल्कुल जायज़ भी है, सुन्नत भी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुरुक और तरीक़ भी है। हाँ, अगली बात यह है कि जाने के आदाब क्या हैं, इसमें इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन शरन मज़ारात की हाज़िरी शरन जायज़ है और बिल्कुल जायज़ है। फ़र्ज़ है मज़ार पर जाना, अगर कोई शख्स मज़ार पर नहीं जाता तो उसके इस्लाम में, उसके ईमान में कोई फ़र्क आ जाएगा? फ़र्ज़ नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, लेकिन जहाँ तस्कीन मुयस्सर आए, जहाँ रूहानियत को सुकून मिले, वहाँ जाना चाहिए। जैसे मस्जिद में जाने से सुकून मिलता है, मक्का और मदीना में जाने से सुकून मिलता है, अल्लाह वालों के मज़ारात पे जाने से भी सुकून मिलता है। क्यों? अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं। जहाँ अल्लाह वालों का ज़िक्र होता है, वहाँ अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं। जहाँ अल्लाह का वली खुद मौजूद है और उसका क़ल्ब मौजूद है, जिस क़ल्ब पे अल्लाह के अनवार व तजल्लियात हमा वक्त वरूद फरमा रहे हैं, तो उस वजह से वहाँ सुकून मिलता है। वहाँ अहले रूहानियत मौजूद होते हैं, वहाँ अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है, और अल्लाह के ज़िक्र की वजह से मज़ारात औलिया पे रहमतें नाज़िल होती हैं, और वहाँ हाज़िरी देने वालों को उस रहमत से वाफिर हिस्सा मिलता है। ज़रूर जाना चाहिए। आपने कहा मज़ारात पर जाना सुन्नत है और ज़रूर जाना चाहिए, तो वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो मज़ारात पर जाने को शिर्क करार देते हैं, वहाँ दुआएं मांगने को शिर्क करार देते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या उनका नज़रिया दुरुस्त है या नहीं? देखिए, अगर मज़ारात पे औलिया पे जाने को शिर्क करार दिया जाए तो नाउज़ बिल्लाह ये बहुत बड़ी हमाकत होगी, कम इल्मी होगी। देखें, मज़ार शिर्क किसे कहा जाता है कि अल्लाह की तौहीद में किसी को शरीक कर लेना। तो क्या मज़ार, कब्र पे जाना तो सबसे बड़ी तौहीद है कि हम उस वली के पास आए हैं कि जो कल तक ज़िंदा था, आज आलम बरज़ख में चला गया है, और अल्लाह की ज़ात वो है जो हमेशा हमेशा हय्य क़य्यूम है।
یہ سب سے بڑی توحید ہے مزارات پہ جانا، کہ یہ تو توحید کو ختم کرنے والی چیز ہے کہ ہم جس ولی کے پاس جا رہے ہیں وہ ولی عالم برزخ میں موجود ہے، اور ہم اس کے وسیلے سے، اس کے تصدق سے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اس میں کوئی شرک نہیں۔ آپ نے کہا ضرور جانا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں پھر جب لوگ مزارات پر چلے جاتے ہیں وہ قبروں کو سجدے کر رہے ہیں، صاحب مزار سے ڈائریکٹ دعائیں مانگ رہے ہیں، جس طرح کے ہندو اپنے بتوں سے دعائیں مانگتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں آپ بھی قبروں سے مانگ رہے ہو، گویا کہ ہندوؤں کی طرح بتوں سے مانگ رہے ہو۔ اس میں دیکھا جائے کہ عوام الناس کی اغلاط ہیں، اس کو آپ عقیدہ نہیں بنا سکتے، اس کو آپ شرعی حکم نہیں بنا سکتے۔ شرعی احکام وہی ہیں جو پرنسپلز شروع سے چلے آ رہے ہیں، مزارات پہ جانے کے آداب ذکر کیے گئے ہیں، ان آداب سے جائیں گے تو جائز ہے۔ مزار کے علاوہ آپ کسی جگہ بھی غیر شرعی حرکات کریں گے تو وہ جائز نہیں ہوتی، وہ حرام ہوتی ہیں۔ کسی کو بھی سجدہ کریں گے تو وہ حرام ہے، چاہے مزار کو کریں، صاحب مزار کو کریں، زندہ کو کریں یا بعد الممات کریں، پھر بھی سجدہ کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ تو یہ غیر شرعی حرکات ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ غیر شرعی حرکات کی وجہ سے ہم حلال چیز کا ترک کر دیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ وہاں ایک جگہ ایک چیز ٹھیک نہیں ہو رہی، جیسے کہ مثال کے طور پہ مسجد کے اندر اگر کوئی شر پسند عناصر آ جاتے ہیں اور مسجد میں کوئی اس طرح کا ماحول کریٹ کر دیتے ہیں، تو کیا ہم مسجد جانا چھوڑ دیں گے؟ کیا حج عمرہ چھوڑ دیں گے؟ کل کو ہم عبادات چھوڑ دیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہاں، جو غیر شرعی حرکات ہو رہی ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کہیں بھی غیر شرعی حرکت ہے اس کو ٹھیک کر کے، درست کر کے، پھر ہم اس عمل کو تو جاری رکھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، قرآن و سنت میں عورت کے پردے کے بارے میں بڑی تاکید کی گئی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہی انہی مزارات پر عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، طرح طرح کی بے حیائی والے کام کیے جاتے ہیں، تو کیا عورت کا مزار پر جانا درست ہے؟ مزارات پہ شرعاً جانا خواتین کا تو جائز ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها۔ آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وقت کے لیے خواتین کو قبرستان جانا منع فرمایا اور بعد میں اس کی اجازت عطا فرما دی۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ ارشاد فرما رہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرہ پاک میں جلوہ افروز ہوئے تو میں حضور کے مزار پر انوار پہ حاضری کے لیے جاتی، اور پھر جب سیدنا ابوبکر صدیق آئے پھر میں ان کے حاضری کے لیے جایا کرتی، جب سیدنا عمر فاروق آئے اسی حجرے میں تو پھر میں باحجاب جایا کرتی، حجاب کے ساتھ، کیونکہ وہ نامحرم تھے۔ اب یہاں سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو رہا ہے کہ مزارات اولیاء پہ جانا خواتین کا جائز تو ہے، لیکن وہ سنت جو اماں جی نے ہمیں بتائی ہے، با پردہ جانا چاہیے۔ مزارات اولیاء پہ مرد و زن کا اختلاط بالکل جائز نہیں، بالکل نہیں ہونا چاہیے، سپریشن ہونی چاہیے، اور خواتین کے لیے ایک سیپریٹ جگہ ہونی چاہیے جہاں وہ جا کے نوافل ادا کریں، اپنا کلام پڑھیں، ذکر اذکار کریں، اور مردوں کے لیے حاضری کا ایک الگ انداز ہونا چاہیے، اور اس حاضری کے مکمل آداب قرآن و سنت کے مطابق علماء نے ذکر کیے، اسی پہ عمل ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی عمل کرتا ہے وہ غیر شرعی ہے، جو چیز غیر شرعی ہے وہ جائز نہیں ہوا کرتی۔ جس قبرستان میں، جس مزار پر سیپریشن کا نظام موجود نہیں ہے، کوئی ایسی ایس او پیز نہیں ہے، تو کیا ان مزارات پر خواتین کا جانا ضروری ہے؟ اگر نہ جائیں گی تو اس میں کیا حرج ہے؟ وہ پردے کا اہتمام کریں، گھر پہ رہیں، دعائیں کریں۔ دیکھیں، اس کے حوالے سے مزارات پہ جانا ان کے لیے لازم نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں، کسی نے کوئی نظر مان رکھی ہے، اگر وہ اپنا پورا کرنے کے لیے جانا چاہتی ہے تو پھر اس کے لیے وہی حکم ہے جو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے کہ آپ با پردہ جائیں، اور جہاں مرد زیادہ ہیں وہاں سے پیچھے رہیں۔ باہر کھڑے ہو کے دعا ہو سکتی ہے، سائڈ پہ کھڑے ہو کے دعا ہو سکتی ہے، کلام پڑھا جا سکتا ہے، نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، اور اس کے آداب مردوں کے لیے بھی وہ ہیں، خواتین کے لیے بھی ہیں، کہ جو ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ مزار شریف پہ جائیں تو جا کے ان کو سلام پیش کیا جائے، چند غز کے فاصلے سے پیچھے کھڑے ہوں، سلام پیش کریں، سورۃ الفاتحہ پڑھیں، جتنے آپ کے پاس اوقات ہیں، وقت ہے، آپ کوئی ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، سورہ یاسین شریف پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں، اور ذکر اذکار کرنے کے بعد ان کو ایصال ثواب کر دیں، ان کے توسل، ان کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا کریں۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے متعلق ملتا ہے 12 سال تک مسلسل حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں آپ حاضری مسلسل روزانہ دیتے، اور دعا کیا کرتے؟ یہ اولیاء کی تعلیمات ہیں، یا اللہ جو مقام بایزید کو اے مولا تو نے عطا فرمایا ہے مجھے بھی وہ عطا فرما دے، جو زہد و تقوی انہیں عطا کیا ہے یا اللہ مجھے بھی عطا کر دے، جو شریعت پہ استقامت بایزید کو میسر آئی ہے ابو الحسن خرقانی کو بھی مولا عطا فرما دے۔ یہی دعائیں ہمیں بھی اولیاء کے مزارات پہ کرنی چاہیے۔ جہاں ادھر غیر شرعی حرکات شروع ہو گئی ہیں، اس وجہ سے جو اصل ہے
وہ ہماری دھندلی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جو اصل مقصد تھا روحانیت کی جلا کے لیے، بقا کے لیے اور اولیاء کی محبت کے لیے، تسکین قلب کے لیے اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، وہ جاتی رہی۔ اب اس کی جگہ دوسری لوگوں نے، غیر شرعی لوگوں نے آ کے جگہ لے لی ہے، جس کی وجہ سے نقصان زیادہ ہو رہا ہے۔ اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، مزارات کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں آج لوگ اچھے اچھے بزنس تلاش کرتے ہیں، مادہ پرستی کا دور ہے، پیسے اکٹھے کرنا چاہتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آج کل لوگوں نے مزارات کو کاروبار کا ذریعہ بنا لیا ہے، چندے کو کاروبار کا ذریعہ بنا لیا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں، کیا مزارات چندہ اکٹھا کرنے یا کاروبار کا ایک ذریعہ ہے؟ دیکھیے، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بگڑتی رہتی ہیں، خراب ہوتی رہتی ہیں، ہم اسے ریپیئر کرتے ہیں، اسے ٹھیک کرتے ہیں۔ تو آج کے دور میں مزارات اولیاء پہ جو غیر شرعی حرکات ہو رہی ہیں، ان میں سے جیسے کہ یہ ڈول دھماکہ ہے، یہ ناچ گانا ہے، غیر شرعی حرکات ہیں، یہ ملنگ سسٹم آ گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں یہ نذرانوں کا بھی ایک بے جا استعمال ہے۔ یوں سمجھیے، حالانکہ اوقاف کا ایک بڑا مضبوط ادارہ ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ روز کسی نہ کسی اوقاف کے ایک آفیسر کے خلاف جو ہے وہ رٹ دائر ہو جاتی ہے، اس کی کرپشن نکل آتی ہے، تو وہ اس کی کرپشن سامنے آ جاتی ہے۔ مزارات پہ آپ جاتے ہیں، اپنی عقیدت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، آپ نذرانہ بھی پیش کرنا چاہتے ہیں، جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، تو آپ، یہ ایک حل ہے، ایک آئیڈیا ہے یا ایک رائے ہے ہماری، وہ یہ ہے کہ آپ لنگر شریف خود بنائیں۔ ضروری نہیں کہ ادھر جا کے ہی بانٹنا ہے، آپ ایصال ثواب اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی دے سکتے ہیں، اپنے محلے کی مسجد اور مدرسے اور کو بھی دے سکتے ہیں، اور ان کا نام، مثال ہے کہ ایک شخص نے دعا مانگی، یا اللہ میرے فلاں کام ہو جائے، میں حضور داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں دیکھ پیش کروں گا، یہ اس کی ایک نظر ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں، اور یہ جائز بھی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں، گناہ نہیں ہے۔ اب جب اس کا یہ کام ہو گیا، نظر مکمل ہوگی، اب واجب ہے اسے مکمل کرنا۔ ادھر ہی بتا دیں کہ کیا یہ نظر داتا صاحب کے نام کی ہوگی؟ نہیں، یہ ایسا نہیں ہوتا، ان کے وسیلے سے ایک دعا کی جا رہی ہے کہ میں ان کے اصال ثواب کے لیے لنگر تقسیم کروں گا، ان کے نام پہ میں جو ہے وہ کوئی بھی خیرات کروں گا۔ وہ نا کچھ ایک بڑا مسکنسیپشن ہے کہ یہ جو بکرے دیے جاتے ہیں یا دیگیں دی جاتی ہیں، یہ صاحب مزار کے نام کی دی جاتی ہے، تو کیا یہ ان کا نام لے کے دی جاتی ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ قربانی اللہ کے نام پہ ہے، حج عمرہ اللہ کے نام پہ ہے، یہ صدقہ و خیرات بھی اللہ کے حضور سب سے پہلے پیش ہوتی ہے۔ ہاں، جیسے کہ قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے کی ہے، حج بدل کا حکم دیا ہے، عمرہ بھی کسی کو اصال کر سکتے ہیں۔ ہم یہ جو نظر و نیاز ہے، یہ جو دیگ ہے، یہ لنگر ہے، یہ جو کھانا ہے، ہم اصال ثواب کر رہے ہیں پیران پیر دستگیر حضور غوث پاک کو، داتا علی اجویری کو، حضور خواجہ صاحب کو، اپنے مرشد کریم کو پیش کر رہے ہیں، یہ اصال ثواب ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ کلیئر کرنا چاہیے اپنا عقیدہ۔ سننے والے تمام دوستوں سے التجا ہے کہ ہم اصال ثواب کر رہے ہیں اس ہستی کے لیے جس کے توسل سے میری دعا قبول ہوئی ہے، میری نظر مکمل ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو سن لیا ہے، جس کے وسیلے سے ہم ان کے لیے، پھر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں، مزار شریف پہ جا کے بھی تقسیم کر سب سکتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ ایک ادھر بہت بڑا اعتراض اٹھایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں آپ کا ایک طرف نظریہ یہ ہے کہ غوث اعظم، غوث پاک، دستگیر یہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں انہیں اصال ثواب کرتے ہیں، تو کیا ان کی بخشش نہیں ہو رہی معاذ اللہ، اس لیے آپ انہیں اصال ثواب کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ تو بخشے ہوئے ہیں تو ان کو اصال ثواب کی کیا ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، یہ ایک بہت بڑا جو سمجھیے کہ خیانت والا کویسچن ہے، اس طرح یہ تان والا اور طنز والا یہ ایک سوال ہے۔ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ یہ بات اگر ان پہ کریں گے تو چلتی چلتی بڑی دور تک چلی جائے گی۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام 70 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے، بالکل، یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ بے شک۔ اب دیکھیے، ایسا نہیں ہوتا، جو بخشش و مغفرت کا سلسلہ ہے یہ گناہ گاروں کے لیے ہوتا ہے۔ نیک صالحین متقین کے لیے جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بلندی درجات کے لیے، اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام سے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کو لمحہ لمحہ اپنا مزید قرب عطا فرما رہا ہے، اور اللہ کا قرب لامحدود ہے۔ اولیاء کاملین حضور کی شریعت پہ عمل کرتے ہوئے حضور کے پیچھے پیچھے اللہ کے قرب میں جا رہے ہیں۔ ہمارا سارا پڑھنا، ہمارا سارا اصال ثواب کرنا، ہر مرید کا نیک عمل مرشد کے لیے بلندی درجات ہوتا ہے۔ ہر عام بندے کا ولی اللہ سے اظہار محبت اور الفت اصال ثواب اس کے بلندی درجات کے لیے ہوتا ہے، اور عام بندوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ وہ بخشش ہوتی ہے، وہ مغفرت ہوتی ہے، اس کی سابقہ خطاؤں کا کفارہ ہوا کرتا ہے۔ ایک بیٹا اپنے باپ کے لیے اصال ثواب کرتا ہے تو اس کی بخشش و مغفرت ہے۔ ہاں، وہ باپ اگر ولی اللہ ہے، اللہ کا بہت خاص نیک صالح متقی بندہ گزرا ہے، تو پھر اس کی بلندی درجات ہوگی۔
اگر اللہ کے ہاں اس کی بخشش ہو چکی، ایک عام بندہ دنیا سے چلا گیا، اس کی بخشش ہو چکی، اس کی اولاد اس کے صالح ثواب کر رہی ہے، تو بخشش جب ہو چکی ہے تو پھر اب اس کے بھی لیے بھی بلندی درجات ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو پیری مریدی ہے یہ برصغیر کی ایجاد لگتی ہے، کیونکہ سعودیہ کی طرف دیکھتے ہیں، بحرین کی طرف دیکھتے ہیں، قطر کی طرف دیکھتے ہیں، مصر کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی عالم اسلام اتنا بڑا پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، لیکن پیری مریدی کا یہ کلچر، پیری مریدی کا یہ کنسیپٹ ہمیں برصغیر پاک و ہند میں بہت زیادہ نظر آتا ہے، تو کیا کہ یہیں کی ایجاد ہے؟ ایسا نہیں ہے، یہ بھی علمی خیانت ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ یوں سمجھیں کہ ایک سوال بنا لیا جاتا پھر اسے عام کر لیا جاتا ہے، یہ ان سوالات میں بے جا سوال ہے۔ پیری مریدی کا سلسلہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سب سے پہلے تو بیعت آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے خود لی ہے، پھر آپ کے بعد صحابہ اکرام پوری دنیا میں گئے، ان کے ہاتھ پہ لوگوں نے بیعت نہیں کی، وہ بیعت اسلام ہوا کرتی، بیعت توبہ بھی ہوا کرتی، پھر اس کے بعد حضور مولا کائنات سے لے کے آج تک یہ سلسلہ بیعت جاری ہے اور قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ تو یہ پیری مریدی صرف برصغیر نہیں، برصغیر میں تو بڑی بات میں پہنچی ہے۔ آپ دیکھیے عرب تو یہ مرکز رہا ہے، تمام سلاسل کا سلسلہ جنیدیہ عرب میں رہا ہے، سلسلہ قادریہ عرب میں رہا ہے، حتیٰ کہ یوں سمجھیے سلسلہ نقشبند کی آغاز بھی عرب سے ہو رہی ہے، سلسلہ چشت بھی دیکھیں خراسان سے پھر مدینہ، مدینہ سے ہمارے پاس برصغیر میں پہنچا ہے۔ برصغیر میں تو باقاعدہ طور پہ تو خواجہ صاحب تشریف لائے ہیں، باقی تمام بزرگ کا تعلق تو عرب سے ہی تھا، تو پھر ایسا تو بالکل نہیں ہے۔ عرب و عجم میں یہ سلسلہ طریقت جاری رہا، اولیاء کاملین نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اور یہ سلسلہ توبہ النصوح کا ہوا کرتا ہے اور کفر سے اسلام میں لانے کے لیے، اسلام کے لیے ہوا کرتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ صرف برصغیر میں، ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ یہ سنت ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کی، تو ہم کہتے ہیں کہ جب قرآن موجود ہے اللہ کا، جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت موجود ہے، صحابہ کے اقوال موجود ہیں، جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرما دیا کہ دین مکمل ہو چکا ہے، تو تب تو دین مکمل نہیں ہوا تھا، لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، ان کو بیعت کی ضرورت تھی۔ آج کے دور میں جب سارا قرآن کا لٹریچر موجود ہے تو بیعت کی کیا ضرورت ہے؟ پیر صاحب کی کیا ضرورت ہے؟ جی، یہ اللہ کا ایک نظام قدرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 کتابیں عطا فرمائی ہیں اس جہان کو، اور 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام ان تعلیمات پہ عمل کے لیے بھیجے ہیں۔ یوں سمجھیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا نا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہے۔ اب اس نبوت کے مشن کو چلانے کے لیے اولیاء کاملین ہیں، اور اولیاء کاملین کا جو تسلسل ہے، سلسلہ ہے، وہ واعظ و نصیحت ہوتا ہے یا بیعت کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ حضور کے دور میں کفر سے اسلام میں لانے کے لیے بیعت ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے، صحابہ اکرام اور خلفائے راشدین کی جو بیعت ہے وہ بیعت خلافت ہوا کرتی تھی، اور اس کے بعد جب اسلام شرق تا غرب میں پہنچا تو اسلام لانے کے بعد لوگ جب بہرا روی کا شکار ہوئے، قرآن و سنت سے دور ہوئے، آپ نے کہا نا جب قرآن و سنت کے بعد کسی بیعت کی ضرورت نہیں، بالکل ضرورت نہیں، لیکن آپ دیکھیے جب بندہ ایمان لانے کے بعد اسی قرآن و سنت سے دور ہے، وہ تجدید کی جا رہی ہے۔ وہ تجدید بیعت ایک ایسی ہے کہ آپ کسی ولی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پچھلی زندگی سے توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اور اپنے مرشد کو گواہ بنا رہا ہوں، یا اللہ تو گواہ رہنا، اے مرشد تو بھی گواہ رہنا، اور میں اپنے آپ کو گواہی پیش کر رہا ہوں، وہ کس پہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ میں اس سے پیچھے ہو چکا تھا، اب واپس لوٹ رہا ہوں اسی قرآن و سنت کی طرف جس قرآن و سنت کو اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے، اولیاء کاملین کے ذریعے مجھ تک پہنچایا ہے۔ تو بیعت کا مقصد استغفار ہے، توبہ ہے، اللہ کا قرب ہے۔ ہم دیکھتے ہیں پیر صاحبان کو گاڑیاں چاہیے، پیسے چاہیے، مادہ پرستی کا دور ہے، دنیا کی چمک دمک ہے، عاملین ہے، جادو ٹونے کا دور ہے، تو جب ہم نے بیعت کرنی ہے بالفرض آپ کی بات مان لی جائے تو پھر وہ لوگ کیسے تلاش کریں جو واقعی اللہ تک پہنچا دیتے ہیں؟ جی جی، آپ کے سوال میں جواب ہے، اپنے رب کے قریب ہونا ہے، میں نے اپنے رب کی تلاش کرنی ہے، تو اسی کے پاس جایا جائے گا جس کو رب میسر ہے، جس سے رب راضی ہے، جو رب کے قریب ہے، جو اللہ کے راستے کو پا چکا ہے، جو قرآن و سنت پہ عمل کرنے والا ہے۔ تو شیخ طریقت کے لیے سب سے پہلے ضروری ہونا کیا ہے؟ وہی اوصاف ہیں۔ سب سے پہلے عاقل بالغ مسلمان ہو اور مرد ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ عاقل بالغ مسلمان مرد ہونے کے بعد صحیح العقیدہ ہو، اور اس کا سلسلہ طریقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متصل ہو، انقطاع نہ ہو۔ آج یہ بھی ایک پرابلم ہے، نئے عاملین نکلتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں کسی مرشد کی ضرورت نہیں، ہماری ڈائریکٹ بیعت ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فراڈ اور بہت بڑا دھوکہ ہے اس امت کو دینے کے لیے، کیونکہ وہ اپنا اگلا پچھلا بتانا نہیں چاہتا، وہ کہتے ہیں ڈائریکٹ فیض ہے۔ ڈائریکٹ فیض ہوتا ہے، لیکن اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے، اس کا بھی ایک سلسلہ تو موجود ہے، وہ سلسلہ طریقت موجود ہے۔
وہ اس کے شیخ، پھر اس کے شیخ، 4 بڑے سلاسل ہیں، وہ سلسلہ در سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں۔ وہ جو سلسلہ طریقت ہے وہ اس کا اتصال ہونا ضروری ہے۔ مرشد اعلانیہ فاسق نہ ہو، مرشد عالم دین ہو اور اتنا علم جانتا ہو، جو مبادیات ہیں، جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں وہ خود بھی جانتا ہو اور اپنے مریدین کو اس کے متعلق بتا سکے۔ میں عام لفظوں میں کہوں، آپ کا مرشد ایسا ہونا چاہیے جو نماز پڑھنا بھی جانتا ہو، نماز پڑھانا بھی جانتا ہو، نماز جنازہ پڑھا سکے، وہ آپ کے بنیادی جو ضروریات دین ہیں وہ حل کر سکے۔ اور مرشد کا کام صرف یہ ہے کہ آپ کا بازو پکڑ کے رسول اللہ کے حضور کے دست مبارک میں پیش کر دے۔ اولیاء کاملین نے یہی ذکر کیا ہے، مرشد کا کام ادھر سے ہاتھ اٹھانا اور ادھر دے دینا، اور حضور کی بارگاہ میں جب پہنچ جائے گا پھر بندہ اللہ کے حضور پہنچ جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب سادہ سے لفظوں میں پوچھ رہا ہوں کہ تلاش کیسے کریں؟ آپ نے اتنے اوصاف بتائے ہیں، آج کے لوگوں میں تو دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ ان پیر صاحبان میں یہ اوصاف موجود ہیں۔ ایسی بات نہیں، کوئی بھی دور اللہ والوں سے خالی نہیں ہوتا، ہر دور میں اللہ والے موجود ہیں۔ جب ہم نے ایک اچھا سوٹ خریدنا ہو تو کئی برانڈز تک جاتے ہیں، ہم نے کوئی اچھی چیز خریدنی ہو تو کئی چیزوں پہ کھنگالا جاتا ہے۔ جب ہم نے ایمان کی حفاظت کے لیے تلاش کرنی ہے، آپ کی تلاش سچی ہوگی، اللہ آپ کے لیے راستے آسان فرما دے گا۔ آپ نیک نیتی سے نکلیں گے، میں اس کا حل بتاتا ہوں۔ روزانہ 2 نوافل حاجت کے پڑھیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ کرنے کے بعد یہ دعا کریں، آقا آپ کی امت میں جو آپ کی نظر میں ولی کامل اس دور میں موجود ہے، مجھے وہاں تک پہنچا دیا جائے، میں ان کی صحبت اور ان کی نسبت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ دیکھیے گا آپ کے لیے غیبی مدد آئے گی، آپ خود بخود اپنے ولی، اپنے مرشد کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے۔ یہ بتائیں کہ جس طرح پیر صاحب کو گاڑی چاہیے، پیسے چاہیے، اسی طرح جب ان کا کوئی مرید ہوتا ہے تو اس کی بھی خواہشات اور حاجات اسی طرح کی ہوتی ہے کہ شیخ سے دعا کروائے کہ اس کو گاڑی مل جائے، اس کا کاروبار اچھا ہو جائے، تو کیا مرید کے یہی سب آداب ہیں؟ دیکھیں، مرید کے لیے ضروریات زندگی جو ہے اس کے لیے دعا کروانا گناہ نہیں ہے۔ غربت سے پناہ مانگنا اور غربت سے اجتناب اور اس سے اللہ سے معافی مانگتے رہنا یہ حضور کی بھی سنت ہے، اور ساتھ ساتھ حلال کام کے لیے، حلال جائز چیزوں کے لیے، خواہشات کے لیے دعا کرنا بھی جائز ہے۔ لیکن مرشد کی بارگاہ میں دنیاوی چیزوں کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ جب شیخ کی بارگاہ میں ہوں تو آداب شیخ میں سے یہ ہے کہ مرشد کی بارگاہ میں اللہ اس کے رسول کو مانگے۔ جب اللہ اس کے رسول کی محبت مل گئی، جب اللہ اس کے رسول کی ذات مل جاتی ہے تو پھر کائنات کی ہر نعمت مل جاتی ہے۔ دنیاوی چیزیں ہیں جو ہوا کرتی ہیں، شیخ سے بڑی چیز، بڑی بارگاہ میں بڑی چیز مانگنی چاہیے۔ دنیاوی کام تو ویسے ہی مرشد کی صحبت اور زیارت اور اس کی دعا سے ہی ہو جاتے ہیں، لیکن مرشد کی بارگاہ میں جب بھی جائیں تو سوال کریں، اگر میسر آ جائے تو پھر ایک ہی سوال کریں کہ جس طرح اللہ رسول آپ سے راضی ہیں، مجھے بھی اللہ اس کے رسول کی رضا کا نسخہ دے دیں، مجھے بھی اللہ اس کے رسول مل جائیں۔ بس یہی دعا ان سے کروانی چاہیے، یہی التجا گھر سے لے کے جانی چاہیے، اور پھر جو یہ نیت لے کے جاتے ہیں، جو مانگتا ہے انسان کو وہ مل جاتا ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو آپ کے تمام سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے۔ اگر کچھ مزید سوالات ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔